अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। जिन्होंने अभी तक कमेंट्स किए हुए हैं उनके रिप्लाई मैं लाजमी दूंगी। सबसे अभी मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो को अपलोडिंग पे लगाऊंगी, साथ ही जो है वो कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और लाइक करने से ये होता है कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट किया करें मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ये मज़ीद जो है नावल को फास्ट और स्पीडी तौर पर आप तक पहुँचाया जाए। डिले नहीं करना, सीन्स जो ज़रूरी हैं वही लिखे जाएंगे और आप तक पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग इस नावल को पसंद कर रहे हैं, जो लोग अपने राय का इज़हार करते हैं, उन सबका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो अभी तक इस चैनल के साथ, इस नावल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अब जो है सिर्फ एक गुजारिश ये भी है कि अपनी जो है शेयर कर दिया करें वीडियोस को उन लोगों के साथ, आपकी फ्रेंड्स में या फैमिली में जो लोग नावल पढ़ते हैं, ताकि उन तक भी ये नावल पहुंच सके। ज़ाहिर सी बात है, पढ़ना ना पढ़ना उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग शेयर लाजमी कर दिया करें, अपने एंड का काम कर दिया करें, बाकी जो फिर अगलों की मर्ज़ी। इसके अलावा जनाब मेरे ख्याल से अब हमें बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अपनी एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 21। वो जो अपने ही देहान में रफ से हुलिये में मलबूस मोबाइल फ़ोन के साथ लगा कॉरिडोर से गुज़र रहा था। रूम के खुले दरवाजे से आती जानी पहचानी आवाज़ पर उसके कदम थम गए। आवाज़ कानों से दिमाग तक पहुंची तो चौड़े माथे पर लकीरों का जाल फौरन से पहले बिखरा था। नीली आंखें छोटी छोटी किए पुरसोच अंदाज से वो अध खुले दरवाजे को खा जाने वाले अंदाज में घूरने लगा। जावियान आफरीदी की वजह से घर का माहौल कदरे अजीब और बिखरा सा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। फिर नाश्ता तो सबने एक साथ ही टेबल पर किया था। जहां रात से गायब जावियान आफरीदी की आमद और अचानक से वापसी के प्रोग्राम ने तहलका ही मचा दिया था। चौंके अल्तमश उठा लेट था और उठते ही जावियान आफरीदी के साथ उलझने लगा था। यही वजह थी कि यह लड़की उसके जहन से बिल्कुल ही फरामोश हो चुकी थी। फिर अभी आइलीन की जावियान के रूम में आमद ने उसे पुरसुकून कर दिया था। उम्मीद थी कि अब दोनों के दरमियान ताल्लुकात में शायद कुछ बेहतरी आ ही जाए, इसलिए वो मुतमईन सा फ्रेश होने अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था कि गेस्ट रूम से आती इस आवाज़ ने उसे अपनी जानिब ना सिर्फ मतवज्जो किया था, बल्कि इसका मूड भी अच्छा खासा गारत कर डाला था। आलम, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम आज भी हमें पिक नहीं कर सकोगे? हासा उकताया हुआ खासा उकताया हुआ और बेतकल्लुफ़ाना लहजा और अंदाज था। जाने क्या वजह थी कि बेदहानी में बेदहानी में ही वो 2 कदम लेता दरवाजे के मज़ीद खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हमें पिक कर रहे हो बस। घुंघराले बालों की लट हाथ को उंगली पर लपेटते दूसरे हाथ से मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाए वो बेड पर बैठ गई। दरवाजे की हल्की से खुली दर से अल्तमश आफरीदी की नज़र इस पर ही जमी थी और वो बगौर इसकी हर हर हरकत को देख रहा था। रूम में उतना ही उजाला था जितना कि धुंध को चीर फाड़ कर ऊंची लंबी खिड़कियों से रूम में दाखिल हो सकता था। खुद वो कल रात की इसी गुलाबी रंग के गर्म सूट में मलबूस थी। हाँ, अलबत्ता घुंघराले बाल जो कल रात उसके कंधों पर बिखरे थे इस वक्त रफ से जोड़े में कैद थे, जबकि कुछ लिटें हमेशा की तरह यूं ही चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी साफ सुथरे धुले धुलाए चेहरे को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। पता नहीं, लेकिन कुछ इनका फैमिली इशू चल रहा है शायद, और मुझे बहुत awkward लग रहा है यहाँ रुकना। आलिम ने शायद इससे वापसी की वजह जाननी चाहिए थी, जिसका जवाब उसने अपने सुर्ख व सफ़ेद हाथ की उंगलियों और नाखूनों को देखते ही मसरूफ़ से अंदाज में दिया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं,
ابھی آلیانہ وحید بنگش کتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ وہ تمہاری یاد میں تڑپنے لگے۔ پھر جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا کہ اس کا خوبصورت کہکہا روم کی در و دیوار میں گونجتا خاموش فضا میں کھنک پیدا کر گیا۔ لہجے میں ادائے بے نیازی بھی تھی۔ اس ناز و اندام کا کوئی دیوانہ کیسے نہ ہوتا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا جا رہا تھا جسے وہ مسکراتے بڑے ہی دھیان سے سن رہی تھی۔ چہرے پر واقعی سرخی دوڑی تھی یا پھر التمش افریدی کو محض وہم ہوا تھا۔ رخسار گویا خون چھلکانے لگے تھے یا پھر وہ قدرتی ایسے ہی تھے۔ مگر التمش افریدی کو یہ لہجہ، یہ انداز آگ ہی تو لگا رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نام سے منسوب تھی، اور خیر سے مرد خود چاہے جس بھی زمانے کا ہو اور جیسا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک رکھے، ہاں مگر بیوی کی ذرا سے کسی اور مرد کے ساتھ بے تکلفی ہضم کرنا خاصا دشوار ہی رہا ہے اس قوم کے لیے۔ پلیز نا، مجھے نہیں رکنا اب یہاں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی ابھی وہ ہونٹ نکالتی قدرے لاڈ سے مزید کچھ کہتی کہ روم میں انٹر ہوتے وجود کو دیکھ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ لہجے اور چہرے پر جو خوشگواری تھی وہ تو گویا پل میں راکھ ہوئی تھی۔ اوکے عالم، سی یو دین، بڑی بڑی گھوٹ سے آنکھیں گھماتے بنا کچھ سیکنڈ سے زیادہ کی توجہ اس شخص کو سونپتے وہ نظریں اس پر سے ہٹا گئی، جبکہ التمش آفریدی نیلی سرخ پڑتی آنکھوں سے وہیں دروازے کے فریم پر ٹیک لگائے تسلی سے اس لڑکی کو گھورنے لگا تھا جس کے منہ پر اسے دیکھ کر واضح طور پر 12 بج جاتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی التمش افریدی نے پورے حق سے اسے سر تا پیر دیکھا تھا، جو کہ اپنے لاپرواہ حلیے میں کسی کو بھی متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی، مگر مقابل کو کہاں پرواہ تھی۔ وہ تو یوں ایکٹ کر رہی تھی گویا روم میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نفس موجود ہی نہ ہو۔ پرسکون انداز میں تکیے کو گود میں رکھے موبائل فون پر سکرولنگ کرتی رہی۔ دوسری جانب جب التمش افریدی سے مزید اپنی اگنورنس برداشت نہ ہوئی تو دروازے کے ٹیک چھوڑتا وہ اس کی جانب لمبے لمبے قدم اٹھاتا بڑھنے لگا۔ بیڈ کے قریب اس شخص کو ٹھہرتے دیکھ اس نے چہرہ اٹھا کر ان نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لہجے میں سادگی بھی تھی اور رکتاہٹ بھی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ جلد ہی خود اس شخص کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی یا پھر اس پاگل کو کہیں غائب کر دیتی، جو کہ جب سے اس کی زندگی میں زبردستی عذاب بن کر نازل ہوا تھا اس کی چڑ بن چکا تھا۔ لگتا ہے بات کرنے کی تمیز بالکل ہی بھول چکی ہو۔ کافی پرسکون انداز میں مقابل کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دونوں ہاتھ گرے لوز کیجول ٹراؤزر کی پاکٹس میں ڈالے وہ قدرے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ آلیانہ نے بے ساختہ ہیڈ بورڈ کے ساتھ اپنا سر ٹکائے جیسے دانستہ طور پر اپنے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بنایا تھا، جسے التمش افریدی نے محسوس تو بہت کیا تھا مگر وقتی طور پر اگنور کر گیا۔ نہیں، لیکن میں مقابل کی عزت اور اہمیت کا تعین کرنے کے بعد ہی اپنے لہجے میں تمیز اور بدتمیزی کی کمی اور زیادتی کرتی ہوں۔ اس کے ٹکے سے جواب پر وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئی تڑکتا اور بھڑکتا جواب دیتا، آلیانہ کے بجتے موبائل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جہاں اسکرین پر عالم سرفراز کی تصویر اور نمبر جل بجھ رہا تھا۔ آلیانہ نے بھی کافی حیرانگی سے اس آتی کال کو دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ گرین آئیکن کو پریس کرتے موبائل فون کان کے ساتھ لگا پاتی، التمش آفریدی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچنے سے انداز میں اپنے قبضے میں لیتے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز آئی اور موبائل فون کی سکرین جانے کتنے ہی ٹکڑوں میں یہاں وہاں بکھر گئی تھی، اور آلیانہ وحید بنگش وہ تو سانس روکے جانے کتنے ہی لمحے اپنے قریب کھڑے اس وجیح شخص کو خاموش مگر الجھی نظروں سے دیکھتی رہی، جو کہ لال سرخ سنجیدہ چہرہ لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ نیلی آنکھیں یہ تقریر چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھیں کہ اب کر لو تم اس اپنے دوست سے بات۔ آر یو میڈ اور واٹ؟ تم پاگل ہو کیا؟ گود میں پڑا تکیہ بیڈ پر پٹکتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے آلیانہ نے اسے پیچھے کیا تھا،
بظاہر تو یوں لگا تھا کہ آلیانہ کے سینے پر پڑتے دھکوں نے اسے پیچھے ہونے پر مجبور کیا تھا، مگر وہاں موجود وہ دونوں جانتے تھے کہ جب تک التمش آفریدی کی اس عمل میں مرضی نہ ہوتی وہ یوں ہی اس کی جانب جھکا اسے گھورنے کا کام سر انجام دے سکتا تھا۔ آلیانہ جیسی دھان پان لڑکی سے اس شخص کے اپنی جگہ سے ہلا پانا ایک ناممکن عمل تھا۔ جیسے ہی التمش آفریدی پیچھے ہو کر کھڑے ہوا وہ خود اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ آنکھیں ضدی انداز میں نیلی آنکھوں پر جمی تھی، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا حشر بگاڑ دیتی۔ جسٹ شٹ اپ، میرے سامنے اونچی آواز کرنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ اسے بازو سے تھامے التمش لمحے کے ہزارویں حصے میں سے بیڈ پر پھینکتا، صدقے خون پردہ اس پر جھکا تھا۔ دونوں کے تاثرات ہی ایک جیسے تھے، جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں کسی بھی حد کو کراس کرنے کا تہیہ کیے ہوں۔ آئی ول کل یو، آلیانہ اس کا گریبان تھامے چیخ اٹھی تھی۔ غصے کی زیادتی سے وہ یہ جان ہی نہ سکی کہ وہ اور التمش اس وقت ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ وہ جو تہیہ کیے بیٹھی تھی کہ اس شخص کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گی، اس وقت خود اس کا گریبان تھامے وہ اسے خود کے قریب تر کر گئی۔ التمش آفریدی کی آنکھوں میں چمک اس جنگلی بلی کے انداز پر بڑی تھی، تو وہیں ہونٹوں پر بڑی ہی دل فریب اور دل جلانے والی مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ بس شوق میری جان، ماتھے سے تھوڑی تک لکیر کھینچتے بڑی ہی لکاوٹ اور فدا ہونے والے انداز میں کہا گیا، تو آلیانہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ التمش کی چمکتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی۔ ہٹو میرے اوپر سے، زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس نے تھوک نگلتے اس جن نما شخص کو وارن کرنا چاہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے اپنے ماتھے پر نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ التمش آفریدی کی نظروں نے اس کے ایک ایک نقش کو پورے حق سے دیکھا تھا، پھر گلے میں ابھرتی گلٹی کو دیکھ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ذرا سا جھکتے ہوئے اس کی شارک پر اپنے پرحدت ہونٹوں کا لمس چھوڑ گیا۔ پھر اس شیرنی سے، جو کہ اس وقت تو بھی کی بلی بنی ہوئی تھی، دلچسپی سے مخاطب ہوا، ورنہ کیا مسز آفریدی؟ لہجہ اب بھی لگاوٹ کے ساتھ ساتھ احتجاجیہ بھی ہو گیا تھا۔ آلیانہ کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو سر کی جانب پن کرتے وہ پوری طرح دل و جان سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا، ہٹو میرے اوپر سے۔ لہجہ شکست ہوردہ تھا، جیسے اب مزید وہ التمش آفریدی جیسے شخص کے کسرتی وجود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، جیسے اب کچھ زیادہ ہو رہا تھا اور کافی کچھ پلان سے ہٹ کر بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کے لیے وہ ہلکان ہوتی مسلسل احتجاج بھی کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا وہ حال کروں کہ آئندہ مجھے پلاٹ کرنے سے پہلے تم 100 دفعہ سوچو۔ التمش آفریدی کی سنسناتی آواز اسے اپنے کان کی لو پر محسوس ہوئی تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ پرحدت سانسوں کا لمس کان گردن کی خم پر محسوس ہوتا اس کی جان لینے کے در پر تھا، لیکن تبھی آلیانہ وحید بنگش کے ہوش ٹھکانے پر آئے۔ ابھی التمش آفریدی نے اسے کیا کہا تھا؟ جیسے ہی التمش آفریدی کے الفاظ ذہن کی سکرین پر پروسیس ہوئے، آلیانہ کی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اس کا منہ بھی نیم واہ ہو گیا تھا۔ ماتھے کے ساتھ ساتھ گردن پر بھی نمی سی ابھرتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے لمس سے زیادہ التمش آفریدی کے الفاظ آلیانہ کو جان لیوا محسوس ہوئے تھے۔ کیوں؟ بس نکل گئی ساری ہوا؟ اس کے تھر تھر کانپتے وجود اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ وہ کافی کچھ سمجھ گیا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ التمش آفریدی نے اس کے ہر نقش کو نظروں سے چھوتے جیسے بڑے ہی پتے کی بات کی تھی۔ آلیانہ نے زبان خشک لبوں پر پھیرتے بمشکل ایک لفظ منہ سے نکالا تھا، کیا؟ ڈرتے ڈرتے سیاہ گھور آنکھیں اس کی نیلی خوفناک، ضرورت سے زیادہ سرخ پڑتی آنکھوں سے ملاتے استفسار کیا تھا، تم یہ سامنے ہی پڑے؟ آف وائٹ کلر کے واز کی جانب اشارہ کیا گیا تو آلیانہ اپنی آنکھیں سختی سے میچتے زیر لب التمش کو ڈھیر ساری گالیوں سے نواز گئی۔ وہ جان گیا تھا؟ اگر تو ہاں، لیکن کیسے؟
सवाल ही सवाल थे, मगर जवाब जानना तो ना इतना आसान था और ना ही इसमें इतना हौसला था कि वो अल्तमश आफरीदी से इस बाबत सवाल कर पाती। ओपन योर आइज वाइफी। आवाज़ आहिस्ता थी लेकिन लहजा वार्निंग देता और सुलगता हुआ था। आलियाना ने आंखें खोल दे मुश्किल उसकी सुलगती नज़रों में देखा था, जो कि सुर्ख चेहरे और भींचे हुए होंठों के साथ मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जो था। खुद को मुझ पर बांट दो, अपनी मर्जी और रज़ा से मुझे ना सिर्फ मेरा हक दो बल्कि इस सब में मेरा। जस्ट शट अप। अल्तमश अफरीदी की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि वो इस पर फट पड़ी थी। इस शख्स खुद को समझता क्या था? वो क्या इतनी गिरी पड़ी थी या फिर वो इस शख्स की नागवार गुर्बत के लिए इतना मर रही थी जो अल्तमश अफरीदी ने इतनी घटिया डील करने का सोचा था? अपना मुंह बंद रखो। अल्तमश अफरीदी ने इसका खूबसूरत चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। मर नहीं रहा मैं तुम्हारे इस वजूद के लिए। एक इशारा करूं तो 10 आए। इस तरह की होती हैं तुम जैसी औरतें, जो कि खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि अपने ही शोहर के साथ तन्हाई में गुजारे लम्हात तक रिकॉर्ड करना इनके लिए बड़ी बात नहीं होती। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो इसे पीछे धकेलता इस पर से हटा था, जबकि आलियाना के कानों में इसके मुंह से निकले गए लफ्ज़ों की बाज़गश्त हथौरे की मानद गूंजने लगी थी। लो, चेक कर लो इसे, सबूत काफ़ी हैं क्या? इस पर से उठते ही वो लंबे लंबे ढक बढ़ता ड्रेसिंग मिरर पर पड़े इस वॉच तक आया था। ताज़ा रखे फूलों को बाहर निकाला तो साथ ही अंदर मौजूद वो छोटी सी चिप भी निकल आई थी, जिसे देख इसके होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। फिर एक नागवार नज़र ड्रेसिंग मिरर में उभरती इस लड़की पर डाली थी, जो कि सख्त बेड के वस्त में चुत लेटी छत को घूरती अब जाने क्या नई प्लानिंग कर रही थी। इस चिप को मुट्ठी में कैद किए अब इसकी जानिब बढ़ा, घुटना बेड पर मोड़ कर इसके करीब हुआ, यूं कि वो इस पर झुका नजर आ रहा था, मगर इसके बावजूद दोनों के दरमियान अच्छा खासा फासला मौजूद था। मुट्ठी में कैद वो चिप, जो कि कैमरा था और अल्तमश आफरीदी को रिकॉर्ड करके बहुत कुछ सच्चा साबित करने का सोच रहे हुए थी, लेकिन अल्तमश आफरीदी ने इसके सारे प्लान को चौपट कर दिया। लेकिन इस सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ अल्तमश आफरीदी के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर हुई थी। इसी चिप को 2 सेकंड्स देखने के बाद वो साकत लेटी हुई आलियाना की जानिब फेंक गया। ये लो, इतने सबूत शायद काफ़ी होंगे, और हाँ, अगर ना काफ़ी हुए तो अगली दफ़ा मेरे बेडरूम में आ जाना। बाखुदा, तुम्हें क्या? देखने वाली हर आंख के एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी। क्यों? इससे पहले कि आलियाना उठकर इसका सर उसी आवाज़ से फाड़ती वह दाएं आंख का कोना दबाए नहायत ही लोफराना अंदाज में बोलता ना सिर्फ आलियाना से दूर हुआ था बल्कि सीटी की महसूस धुन बजाता वो रूम के दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर जैसे कुछ याद आते वो रुका था। और हाँ, उस उल्लू के पट्टे से जितना हो सके दूर रहो। आई समझ? इस बार जब वो बोला तो लहजे में शरारत का आंसर ढूंढने से भी नहीं मिला था। हाँ, मगर वाज़ेह वार्निंग थी ज़रूर, और पीछे आलियाना को इसकी इस वार्निंग की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। हाँ, मगर हाथ में मौजूद अपना नाकाम होता प्लान इसे ज़रूर आग लगा रहा था। यही वजह थी कि वो चिप ज़ोर से मुट्ठी में दबाए उलझे बिखरे हुलिये में बेड पर बैठी इस शख्स को सलावातें सुनाने लगी। जाने क्या हुआ था कि ज़ामियान अफरीदी रुक गया था। इस बार वो माजी को नहीं दोहरा रहा था और ना ही वो अपनों को अपनी दूरी की तकलीफ सौंपने वाला था। सबको जैसे ही ये खबर मिली थी, सबने बेसाख्ता अपने रब का शुक्र अदा किया था। हाँ, मगर कोई ये नहीं जान पाया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जो सुबह से किसी के मानने, सुनने और कहने में नहीं आ रहा था, अचानक ही रुक जाने पर रजामंद हो गया। खैर, जो भी वजह थी सब खुश थे और फिलवक्त सबके लिए यही काफ़ी था। आमतौर पर सर्दियों के दिन मालूम नहीं कहाँ निकल जाते थे, लेकिन आज का दिन सबके लिए ही एक तवील दिन था। लेकिन अंत भला तो सब भला, यही वजह थी कि वो सब ही रात का खाना भरपूर अंदाज में खा चुके थे। कियान की शरारतें और बाप के साथ इसके प्यार ने अलग ही समा बांधा हुआ था। आइलीन भी वहीं चुपचाप बैठी खाना जहर मार कर रही थी, जबकि जावियान आफरीदी की शरारती नज़रें तो इसके चेहरे पर से हटने से इनकारी थी, जिस पर वो बार बार पहलू बदल रही थी। माहीन बेगम भी
جیسے اپنے ہنستے مسکراتے نواسے کو اور اس کے باپ کو دیکھ پھر سے جی اٹھی تھی۔ ہاں البتہ بیٹی سے تو وہ ابھی تک خفا ہی بیٹھی تھی۔ عائلہ کو جب بعد میں ارتضاء سے آئلین کی زاویان کے روم میں آمد کا اور زاویان کے فیصلے کے بدلنے کا علم ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس بخوبی ہو گیا تھا کہ آج وہ غصے میں اسے کیا کیا سنا آئی تھی، جس پر وہ بہت شرمندہ بھی تھی، اور وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آئلین سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگے گی۔ دوسری جانب عامل افریدی، جس کی آتے ساتھ ہی مہین بیگم کے ہاتھوں اچھی خاصی کلاس ہو چکی تھی، اس وقت بے تاثر چہرہ لیے ڈنر کا حصہ بنا رہا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ زاویان افریدی یہاں رکتا ہے یا پھر جانے اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ زاویان افریدی یہاں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے یا پھر جانے کا۔ اصل مقصد اس کی بہن کی اس جیسے شخص سے علیحدگی تھی جو وہ ہر صورت کروا کر ہی دم لینے والا تھا۔ ہاں البتہ ہنستی مسکراتی عائلہ اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی جانب عائلہ کے حساب جو بہت نکلنے والے تھے، اور عامل آفریدی اپنے حساب کتاب شروع سے ہی کلیئر رکھنے کا قائل تھا۔ آلیانہ اور عرفانہ بھی ضد کر کے گھر واپس چلی گئی تھی، حالانکہ ابھی تک سرفراز فیملی واپس نہیں لوٹی تھی، مگر آج جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد آلیانہ مر کر بھی التمش آفریدی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کا التمش آفریدی کو جب علم ہوا تو اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے برابر بیٹھے الحان سے آہستہ مگر سنجیدہ انداز سے جانے کیا ڈسکس کر رہا تھا۔ گھر کے سب بڑے ایک دفعہ پھر سے اپنے بڑے پورے خاندان کو دیکھ پھولے نہیں سما رہے تھے، اور اپنے رب کے شکر گزار بھی تھے جس نے ان کے خاندان کو ایک بار پھر بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے معمول کے کاموں میں جھٹ گئے تو ایسے میں سلمیٰ بیگم بھی ارتضیٰ افریدی و زاریہ کے ڈنر کے دوران کھچے انداز دیکھ زمینہ خاتون کے روم کی جانب چل دی۔ بظاہر ارتضیٰ اس سے بولتا، کسی حد تک اس سے اپنے کام کرواتا تھا، اس رشتے کو ہوش اسلوبی سے نبھانے کی بھرپور اداکاری بھی کر رہا تھا، لیکن وہ ماں تھی اس کی، جانتی اور سمجھتی تو وہ شروع سے ہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ مگر آج زاویان افریدی اور آئلین کے رشتے کی حالت دیکھ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی، اور اب زمینہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آ جائیں۔ دروازے پر ہوتی دستک سن کر زمینہ خاتون نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ سیرت کی کوئی کتاب تھی۔ امی جان، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ سلمیٰ بیگم کچھ ہچکچاتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آؤ بیٹو، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہی بستر پر موجود خالی جگہ تھپتھپائی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لیے آپ اتنا ہچکچا رہی ہیں؟ میں ارتضیٰ اور زاریہ کو لے کر کچھ پریشان ہوں۔ انہوں نے بھی بغیر تمہید باندھے بات شروع کی تو زمینہ خاتون نے بات کی تہہ تک پہنچتے گہری سانس لی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ کو بھی میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھیں کیا واقعی ان کی قوت فیصلہ ان کے مرحوم شوہر کے ساتھ ہی مر گئی تھی؟ نہیں امی جان، مجھے بس خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں یہ دونوں دوسرے آئلین اور زاویان نہ بن جائیں۔ زاریہ کی حالت آپ نے دیکھی ہے، کوئی نئی نویلی دلہنوں والا رہن سہن نہیں ہے، اور ارتضیٰ وہ بظاہر تو اس سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا شوخ مزاج اب آہستہ آہستہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہم سب سے اس کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اکھڑا اکھڑا۔ اسے تو جیسے اپنے ساتھ منسلک رشتوں کو تو چھوڑ اپنی پرواہ بھی نہیں، نہ گھر واپسی کا کوئی وقت محسوس ہے اور نہ روٹین۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ آئلین اور زاویان کے معاملے میں ان میں سے کسی کا بولنا بنتا نہیں تھا، اس لیے وہ تب خاموش رہی تھی، لیکن ارتضیٰ وہ مکمل اور بہترین زندگی گزارنا ڈیزرو کرتا تھا۔ سلمیٰ بیٹے، میں سب دیکھ رہی ہوں، ارتضیٰ کا رویہ بھی اور زاریہ کی بے پرواہی بھی، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ان دونوں کے مسائل کا بہترین حل وقت کے پاس موجود ہے؟ وہ دو بے لوث اور ٹوٹ کر محبت کرنے والے انسان آخرکار ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دوسرے تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے لہجے میں بھی بڑا شکین تھا۔
میں سچ کہوں تو مجھے وقت سے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ اگر جو اس وقت نے انہیں دریا کے دو مخالف کناروں پر لا کھڑا کیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ان کی فکر زمینہ خاتون کو ایسی بے جا بھی نہ لگی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے ان دونوں کو اسلام آباد بھجوا دیں، ابھی تو نئی نئی شادی کا بہانہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ارتضیٰ نے انکار کیا ہوگا، وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ یقیناً ان کے پاس آنے سے پہلے سلمیٰ بیگم نے اپنے طور پر ارتضیٰ سے بات کی ہوگی۔ جب وہ نہیں مانا تبھی ہی وہ سلمیٰ بیگم اپنا مسئلہ لے کر اس تک پہنچی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارتضیٰ کا جواب ان کے سامنے دہرا دیا تھا۔ مورے میں نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے، فی الحال میرے پاس ان سب چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے پاس اسلام آباد سے بہتر حل ہے، آپ چاہیں میں دیکھ لوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی اور ان کی مسکراہٹ پر سلمیٰ بیگم کے آدھے اندیشے کم ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے انٹرکام پر ارتضیٰ کو اپنے روم میں آنے کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ زاریہ نماز کی آخری رکعت میں تھی، لیکن وہ ارتضیٰ کی بے چینی محسوس کر سکتی تھی، جو جانے کب سے اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ جانے کیا وجہ تھی سب کے پیچھے کہ ارتضیٰ کے ساتھ محض ایسا تھا کہ وہ دونوں بس کو ایگزسٹ ہی کر رہے تھے، نہ تو وہ دوست تھے اور نہ ہی فرینک تھے۔ ارتضیٰ نے حالانکہ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، نہ ہی روایتی مردوں کی طرح اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی تھی اور نہ ہی زبردستی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے اس کی حد کا تعین کر چکا تھا، اور بس پھر وہ عموماً کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود مجرم بن جایا کرتی تھی۔ اس کے سلام پھیرنے کے باوجود اس کی طرف رخ نہیں کیا تھا، اور ساتھ رکھے صوفے پر پڑی تسبیح اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ارتضیٰ نے دیکھا تھا اور اس نے بمشکل اپنی زبان پر قابو کیا تھا، ورنہ وہ کیا کہہ جاتا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد اسے ہاتھ پر لپیٹتی اٹھی تھی، دوسرے ہاتھ میں جے نماز تھی۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ؟ وہ اس کی طرف پلٹتے نہایت سکون سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا سرخ و سفید چہرہ دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا وہ اتنی اچھی اداکارہ تھی؟ تم نے امی سے کچھ کہا ہے؟ کس بارے میں؟ ہمارے بارے میں۔ اب وہ اس کا صبر آزما رہی تھی جو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ نہیں، زاریہ کے سکون میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن اپنی اندرونی حالت سے وہی واقف تھی یا اس کا خدا؟ اسے اس پوری دنیا میں اور اپنے سو کالڈ اپنوں میں صرف ایسا ایک شخص ہی چاہیے تھا جو سارا کا سارا اس کا ہوتا۔ وہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ تو خود ساری اپنی نہیں تھی، آدھی ماں کے زیادتیوں کی نظر ہو گئی، باقی آدھی زارا کی بے حسی کے اور بچی کچی ارتضیٰ افریدی کے رحم و کرم پر ڈال دی گئی تھی۔ دادی جان سے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تو یقیناً زاریہ نے کہا تھا۔ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے بیزاریت ان کے چہروں سے ہر آنکھیں رکھنے والا پڑ سکتا تھا۔ نہیں، وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آؤ، جو کہنا ہے وہ کہو، جو میں نے نہیں کیا بتاؤ کہ وہ بھی میرا قصور ہے۔ تو وہ پھر ہم دونوں کو گاؤں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے اس جن نظروں سے گھور رہا تھا۔ زاریہ کو خواہ ہی اپنا آپ چور محسوس ہونے لگا، حالانکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ کیوں؟ بے ضابطہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر اس سے ہونہار تیوریوں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کیونکہ زاریہ بی بی، تم میرے منع کرنے کے باوجود دوسروں کو ہمارے بیچ لے آئی ہو۔ میں نے تم سے آج تک ناروا سلوک نہیں کیا، تمہاری کسی بھی خواہش کے بیچ نہیں آیا، نہ ہی کبھی تم سے زور زبردستی اپنا حق لیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور آئلین ہمارے گھر میں جنم لے، لیکن تمہیں تو اس سے راز ہی نہیں آ رہی۔ چاہتی کیا ہو ہاں؟ اتنا ہی اگر تم میری توجہ کے لیے مر رہی ہو تو مجھ سے کہو۔ یہ جگہ جگہ اور بندے بندے کے سامنے جا کر یہ مظلوم بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کے برابر چہرہ کرتا دانت پیستے کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں تو وہ آنسو ضبط کرنے کی کوششوں میں گلابی پڑنے لگی تھی۔ آخرکار اسے اس کا قصور بتا دیا گیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میں کروں گی بھی کیوں؟
آواز میں محسوس کی جانے والی لرزش تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مضبوط لہجے میں خود کو کیسے سچا ثابت کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ نہ تو تم میرے رشتے میں آؤ گی اور نہ میں تمہارے۔ ہم اجنبیوں کی طرح اس رشتے کو جب تک ہو سکتا ہے گھسیٹتے رہیں گے۔ پھر کیا سوچ کر تم نے امی اور دادی کے سامنے بکواس کی ہے؟ ہاں، اور تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے اس نے معصومیت سے کہا تو ارتجا جانے کتنی ہی دیر اسے خون آشام نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تم اتنا ہی میری قربت کے لیے مر رہی ہو تو گیٹ ریڈی۔ ہم کل صبح ہوتے ہی گاؤں نکل رہے ہیں۔ ذرا تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ انچاہا تعلق نبھانا اور برداشت کرنا کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا ہوا ایک دم سے اسے پیچھے موجود صوفے پر دھکیل دے روم سے نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنے قصور ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ بمشکل ہی تو زندگی کچھ سہل ہوئی تھی، پھر جانے ارتضیٰ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی تھی۔